मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे? बस जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा, जरूर देगा। कलामी जिंदगी सुनने वाले, देखने वाले दोस्तों, भाइयों, बहनों, एक बार फिर आपके लिए खुदा के हुजूर ये फरियाद करता हूं कि ये जिंदगी जो हमारी यहां तक आ पहुंची, एक नया साल शुरू हो गया है। मेरी दुआ यह है कि इस नए साल में खुदा आपको नई बरकतें दे, उसकी मोहब्बत के नए नए तजुर्बे आपको हासिल हों। जो चीजें पुरानी हो गईं उनके लिए शुक्रगुजारी हो, और जो नई बरकतें और नई चीजें खुदा देना चाहता उनके लिए हमारा दिल भूखा और प्यासा हो। क्योंकि लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, मांगो वो देगा। आप कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं, सबका स्वागत है। सबके लिए खुदा का शुक्रगुजार हूँ, इस खिदमत के लिए खुदा का शुक्रगुजार हूँ, आपकी फ़ोन कॉल्स के लिए खुदा का शुक्रगुजार हूँ। आपने प्यार से जब कभी कुछ कहा है, मेरे लिए दुआ की है, मैं शुक्रगुजार हूँ, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अभी हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ रहे थे, मांगो, ढूंढो, खटखटाओ, और ये कहा है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। कोई कहेगा हमने तो नहीं मांगा था फिर भी दे दिया, फिर तो और भी ज्यादा शुक्र करना चाहिए, और भी शुक्र करना चाहिए। कितनी बातें हमने नहीं मांगी पर वो प्यार से देता है। हो सकता है आज किसी का जन्मदिन है, जन्मदिन मुबारक हो भाई, बहन, बेटे, बेटी, जन्मदिन मुबारक हो। आज के दिन क्या मांगना चाहिए? क्या ये अच्छा नहीं होगा कि खुदावंद से कहें, खुदावंद मुझे शुक्रगुजार दिल दे? क्योंकि बहुत ऐसे थे जिनकी जिंदगी के दिन थोड़े थे, दुख बहुत थे। कितना अच्छा हो कोई कहे, आए खुदावंद सचमुच मुझे शुक्रगुजार दिल दे, ताकि मैं एक एक सांस के लिए तेरा शुक्र करूं। हो सकता किसी का दिल गमज़दा है, कोई चला गया, छोड़ गया, छोड़ गई।
میں خدا کے حضور یہ مانگتا ہوں کہ خدا کا وہ اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے وہ آپ کو بخش دیا جائے، تو اندر سے سہارا مل جائے، سہارا مل جائے، وہ اندر سے آنسو پونچھ دے۔ آئے میرے مالک، اگر اس پروگرام کو دیکھنے والا کوئی بھائی ایسا ہے جس کا دل زخمی ہے، آنسو تھمتے نہیں ہیں، تو اسے اپنا پیار پہنچا۔ کچھ ایسے ہیں جو بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہیں، وہ خدا سے مانگ رہے ہیں خدا یہ بیماری دور کر دے، سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے، کچھ بات نہیں بنتی، جتنی زیادہ دوائی کرتے ہیں اتنی زیادہ بیماری بڑھتی ہے۔ اچھا ہو کہ اگر آپ ایسے لوگوں کی گواہیاں سنیں جنہوں نے خداوند سے مانگا اور خداوند یسوع مسیح کے نام سے ان کو پوری شفا مل گئی۔ خدا کرے آپ کو شفا دے خدا۔ یسوع مسیح کے نام سے اگر مانگو گے، اس نے کہا ہے میرا نام لے کر جو کچھ مجھ سے چاہو گے میں وہی کروں گا۔ کیا مانگیں اس سے؟ کچھ لوگ ہیں دولت کے پیچھے پڑے ہوئے، دولت مل جائے۔ کچھ ایسے ہیں جنہیں مل گئی اور وہ کہتے ہیں ہمارا تو سبھی کچھ لٹ گیا، دولت تو آ گئی لیکن ایک لت بھی آئی ہے اس کے ساتھ، بہت ساری بیماریاں پیدا ہو گئیں، بہت ساری گندی باتیں پیدا ہو گئیں زندگی میں، خدا سے دور ہو گئے۔ لیکن خدا کے کلام میں یہ بتایا گیا کہ دولت اور عزت اور حیات خدا بخشتا ہے، تین چیزیں، دولت بھی وہی بخشتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جنہیں وہ دولت دے گا انہیں عزت بھی بخشے گا، اور جنہیں عزت بھی بخشے گا انہیں حیات، زندگی بخشتا ہے۔ اور وہ چاہتا ہے یہی نہیں کہ زندگی یہیں تک رہے، پھر ہم ساری جب دولت چھوڑ کے جائیں تو بڑی مشکل سے دم نکلے، ایسا نہیں، وہ ایسی حیات ابدی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس نے کہا خدا نے جہان سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ دولت اور عزت اور حیات یہ خدا دیتا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آئے خداوند میں کیا مانگوں تجھ سے، میں بھی تو تیرا محتاج ہوں، آپ کا بھی ہوں، آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں، میں تو محتاج ہوں، میں کیا مانگوں آئے مالک میں تجھ سے۔ تو کچھ باتیں خدا کے کلام میں نے دیکھی، میں نے کہا اے خداوند اس سال میں چاہتا ہوں کہ یہ بخشش، یہ دات مجھے مل جائے، کیونکہ یہ پھر خریدی نہیں جاتی، یہ تو مانگی جاتی ہیں، اور اپنے مانگنے والوں کو، وہ اپنے محتاجوں کو وہ کبھی حقیر نہیں جانتا، ایسا لکھا ہے، وہ اپنے محتاجوں کو حقیر نہیں جانتا، وہ جو اس کے فقیر ہیں وہی دولت مند ہیں، وہ جو فقیر ہیں وہی امیر ہیں، کیونکہ ایسا لکھا ہے۔ آئے میرے پیارے بھائیوں بہنوں دوستوں، ایسا لکھا ہے ہر اچھی بخشش، ہر اچھی بخشش، فریب ہے اس دنیا میں، ایسا لگتا کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے، بعد میں پتہ لگتا کہ یہ تو مصیبت مول لے لی۔ فریب نہ کھانا، ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ دنیا بدلتی رہے لیکن وہ جو بخششیں اس کی طرف سے ہیں وہ لا تبدیل ہیں، وہ اچھی ہیں، وہ کامل ہیں۔ تو وہ کون سی ایسی بخششیں ہیں جو اچھی ہیں خدا کی نظر میں اور کامل ہیں اور تبدیل نہیں ہوتی، ہمیشہ تک کے لیے ہیں؟ میں سوچتا رہا، میں نے کہا خدا میں کیا مانگوں میں تجھ سے، میرے مالک میں کیا مانگوں تجھ سے، سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے، تو سانس دے رہا ہے تو میں لے رہا ہوں، تو کہتا ہے مانگو تو میں کیا مانگوں؟ تو کچھ چیزیں ہیں جو میں اپنے لیے مانگ رہا ہوں۔ میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، اگر آپ سمجھتے ہیں اس کی آپ کو بھی ضرورت ہے تو آپ بھی میرے ساتھ مل کر کہنا ہے خداوند یہ بخشش تو مجھے بھی چاہیے، مجھے دے، اور ہو سکتا آپ کے پاس ہے، لیکن یہ کچھ ایسی بخششیں ہیں
جنہیں ہم ایک ہی دفعہ میں نہیں لے لیتے. نہ جانے آپ نے کتنا پانی پی لیا ایک ایک گلاس کر کے نا. ایسا تھوڑی کہ سارا کا سارا اتنے برسوں میں آپ نے پانی پی لیا، ایسے تو نہیں ہو سکتا. یا کہ ساری خدا آپ کو 90 سال کی عمر دے، 100 سال کی عمر دے، لیکن وہ سارے سانس ایک دفعہ میں تو نہیں لے لیتے کہ بھئی سارے کے سارے سانس لے لیے ہم نے، اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں. اسے تو موت کہتے ہیں. اور میری دعا یہ خدا آپ کو بڑی عمر دے، خوشی کے ساتھ دے، برکتوں کے ساتھ دے. تو جیسے سانس اکٹھے نہیں لیے جاتے، روز روز لیے جاتے ہیں، اسی طرح یہ برکتیں ہیں جن کا میں ذکر آپ کو سناؤں گا، یہ تو ہر روز مانگنی پڑتی ہیں، ہر روز ملتی رہتی. مانگو تو تم کو دیا جائے گا. اسی لیے تو خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جب تم دعا کرو تو کہا کرو آئے ہمارے باپ سے مانگو، اور یہ کہا کرو ہر روز کی روٹی آج ہمیں دے. ہر روز مانگنی پڑتی ہے. روز بھوک لگتی ہے، روز روٹی کھاتے. اسی طریقے سے جن برکتوں کا ذکر میں آپ کے سامنے کروں گا، جو میں اس سے مانگ رہا ہوں، وہ دعات، وہ بخشش جو ملے گی، وہ ہر روز مانگنی پڑتی ہے، ہر روز ملتی ہے. ہر روز میں سانس مانگتا ہوں، وہ سانس دے رہا، آپ بھی لے رہے ہیں، وہ دے رہا ہے تو ہم لے رہے ہیں. ایک چیز ہے جس کے لیے میں خدا سے درخواست کرتا ہوں، وہ یہ ہے اس کی قربت، اس کی نزدیکی. اس کے لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے، خدا وہ جو تجھ سے دور ہے فنا ہو جائیں گے. میرے لیے یہی بھلا ہے کہ اس کی نزدیکی حاصل کروں، اس کے نکٹ، اس کے پاس، اس کی قربت میں اور زیادہ نزدیک، میرا رشتہ اور زیادہ نزدیک، اور زیادہ گہرا، اور زیادہ مضبوط ہوتا چلا جائے اس کے ساتھ. یہ ہر روز ہوتا ہے، ہر روز بڑھتے چلے جاتے. اب جیسے ایک جوان لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے، وہ ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں اور بڑا چاہتے ہیں کہ ان کی شادی ہو جائے. خدا کر کے ماں باپ راضی ہوئے ہیں بڑی مشکل سے. اب شادی کا دن آیا، اب شادی ہو گئی، اب اکٹھے ہو گئے. تو اس کے بعد اگر وہ ایک دوسرے سے کہیں اچھا دیکھو ہم لوگ شادی کرنا چاہتے تھے، ہو گئی، تو لڑکی اسے کہے شادی آپ کو مبارک ہو. لڑکا لڑکی کو کہے بھائی شادی آپ کو مبارک ہو. تو آپ ایسا کریں، اب آپ اپنے گھر جائیے اور میں اپنے گھر جا رہا ہوں. اسے شادی کہتے نہیں. اس کے بعد تو وہ ایک دوسرے کے نزدیک آتے ہیں اور نزدیکی بڑھتی چلی جاتی ہے. جب تک خداوند انہیں دنیا میں رکھتا ہے، ان کی نزدیکی آپس میں، ان کی قربت جتنی بڑھے گی، اسی کی وجہ سے جو برکتیں خدا دینا چاہتا ہے وہ ملتی ہیں. اسی طریقے سے خدا کے ساتھ جو ہماری قربت ہے، نزدیکی ہے، یہ بخشش کہ وہ کسی کو اپنے نزدیک آنے دے، پاس آنے دے، یہ بہت بڑی برکت ہے. اور میں یہی دعا کر رہا ہوں کیونکہ لکھا ہوا خدا کے کلام میں کہ وہ جو تجھ سے دور ہیں فنا ہو جائیں گے. یہ سچ بات ہے. جو دور ہوگا وہ مغرور ہو جائے گا، اور آخر کو وہ مغرور، معذور، لاچار، مجبور ہو جائے گا. پھر اسے پتہ لگے گا میری مجبوری کیا ہے. وہ مغروری ادھر دکھائی دے گی اور کہے گی یہ میں نے کیا کیا، میرے دماغ میں کیا فطور آ گیا تھا، یہ کیا زہر آ گیا تھا، اتنا گھمنڈ، اور اب دیکھو کیا حال ہوا ہے. تو لکھا ہے جو اس قسم کے لوگ ہیں جو دور ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں، لیکن خدا یہ چاہتا کہ ہم اس کے نزدیک آئیں. کیونکہ خدا یسوع مسیح جو خدا کا پیار ہے، اس نے یہی تو کہا تھا کہ میرے پاس آؤ، میں تمہارے پاس آیا ہوں. دیکھو کتنا پاس آیا ہوں. اتنا پاس آنا چاہتا ہے. وہ کہتا دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں. اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر آ کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، وہ میرے ساتھ. یہ تو قربت وہ چاہتا ہے. وہ چاہتا کہ ہمارے نزدیک ہو، اور وہ چاہتا کہ ہم اس کے نزدیک رہیں. جیسے ماں چاہتی کہ میرا بچہ جو میرے پاس رہے، اسے سینے سے لگا کے رکھنا چاہتی ہے. جوان بھی ہو جائے، بال بچے دار بھی ہو جائے، پھر بھی ماں کو لگا رہتا ہے یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا سب سے چھوٹا والا ہے. دیکھا آپ نے، اس کو دیکھ کے خوش ہوتی ہے. پاس آ جائے، اگر وہ سینے سے لگا لے اپنی ماں کو تو اس کو پوچھو نا جیسے ساری دنیا مل گئی اسے. یہ تو جھلک ہے خدا کی اپنی مراد کی. اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے پاس رہیں، ساتھ ساتھ رہیں، پھر ہم محفوظ ہیں. یہی میں منت کر رہا ہوں خدا کچھ اس سال ایسا رحم کر دے، ایسی میری مدد کر دے
کہ میں تیری نزدیکی میں بڑھوں. رکاوٹیں بہت ہیں, بہت چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں خدا کی طرف سے دور کر دیتی ہیں, ہمارا دھیان ادھر کا ادھر ہو جائے گا. لیکن ان سب کے ہوتے ہوئے بھی خدا ہم پر رحم کرتا ہے کہ ہم اس کی نزدیکی میں بڑھ سکتے ہیں. کچھ باتیں ہیں کہ اگر ہم نزدیکی میں بڑھیں گے, خدا کی قربت میں بڑھیں گے اور قریب ہو جائیں گے, تو خدا کے اپنے دل کی مراد پوری ہوگی, اسے خوشی ہوگی. دیکھو ایک زبور ہے, زبور 65, آپ میرے ساتھ دیکھیے بائبل میں, زبور 65 ہے, اور اس میں خدا ایسے شخص کو مبارک کہتا ہے, برکت والا. ہم ایک دوسرے کہتے ہیں بڑا بھاگیوان ہے, بڑا اس کا بھاگیہ بہت اچھا, بڑا اس کا مقدر والا آدمی ہے, اس کی تقدیر اچھی, کیسے کیسے اچھے اچھے لفظ ہم بولتے ہیں. لیکن خداوند کسی کو کہتا ہے تو مبارک ہے, میری نظر میں مبارک ہے. وہ کون سا ہے؟ اس کے لیے لکھا مبارک ہے وہ آدمی, وہ شخص جسے تو برگزیدہ کرتا. برگزیدہ کرنا الگ کر لینا, چن لینا. بہت سارے لوگ ہیں, کسی کا دھیان ادھر ہے, کسی کا ادھر ہے, اور وہ دیکھتا کہ یہ اوپر کو دیکھ رہا میری طرف, بس اس کو کہتا ادھر آ جا, آجا میری بیٹی, آجا میری بیٹی, ادھر آ جا, تو میری طرف دیکھ رہا, آ ادھر. اس کو کہتے ہیں برگزیدہ کرنا, علیحدہ بلا لینا, چن لینا. مبارک ہے وہ جسے تو برگزیدہ کرتا ہے اور اپنے پاس آنے دیتا ہے. آجا, میں تیرے پاس آیا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں اکٹھے اس سال میں خوب نزدیک نزدیک ہو کے چلیں, کیونکہ میں تجھے بہت ساری برکتیں دوں گا میری بیٹی, میرے بیٹے. تو جب میں ایسی باتوں کو سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں اے میرے خداوند, اے میرے مالک, تو جس نے اپنی محبت خداوند یسوع مسیح میں ظاہر کی ہے, میرے جیسا جسے کوئی نہ پوچھے, تو مجھ سے کہتا ہے میرے پاس آ, میں تجھے آرام دوں گا. تو میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں اور زیادہ نزدیک ہونا چاہتا ہوں. کچھ اس کے نتیجے ہوتے ہیں. جتنا زیادہ کوئی خدا کی قربت میں بڑھے گا, نزدیکی میں بڑھے گا, تو خود بھی جان سکے گا, خود بھی پتہ لگے گا. دیکھیں نا, آپ دور کھڑے ہو, ٹھنڈ لگ رہی ہو آپ کو, ادھر آپ کو دکھائی دے گی لکڑیاں جل رہی ہیں, تو آپ جب پاس آنے لگیں گے تو آپ کو لگے گا گرم ہو رہا, اچھا لگ رہا ہے. اس کی جو گرمی ہوتی ہے اس سے سردی دور ہوتی, بڑا اچھا لگتا ہے. سخت ٹھنڈ ہو اور پھر آگ کے نزدیک کھڑے ہو جائیں تو اچھا لگتا ہے, تو خود محسوس ہوتا ہے. اسی طرح جو خداوند کی قربت میں بڑھے گا, سب سے پہلے تو اس کی روح کو اندر ہی سے پتہ لگے گا کہ ہاں کچھ ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا اندر, کچھ ہو رہا. کبھی نہیں ہوا تھا ایسا, ایسا کبھی محسوس نہیں ہوا تھا, اب ہو رہا ہے. اس کو قربت کہتے, نزدیکی کہتے, سنگم ہو جانا, وصال ہو جانا ہے. تو وہ خدا کرے مجھے نصیب ہو, مجھ پر رحم کرے خدا. تو اس کے کیا نتیجے ہوں گے؟ سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص خدا کی نزدیکی میں بڑھے گا, قربت میں بڑھے گا, جتنا نزدیک آئے گا اتنا ہی پتہ لگے گا کہ وہ کتنا عظیم ہے, کتنا مہان ہے. آپ نے دیکھا جب آپ جہاز میں جاتے ہیں اوپر تو بڑے بڑے پہاڑ یہ چھوٹے چھوٹے سے دکھائی دیتے, چھوٹے چھوٹے سے دکھائی دیتے. لیکن جب زمین پر ہو انسان اور پہاڑ کے نزدیک جائے تو پھر پتہ لگتا ہے کہ وہ کتنا اونچا ہے. اسی طریقے سے جب انسان خدا کی نزدیکی میں بڑھے گا تب پتہ لگے گا کہ وہ کتنا عظیم ہے, کتنا مہان ہے. پھر پتہ لگتا ہے, اور پھر پتہ لگتا ہے میں کتنا چھوٹا سا ہوں. میں جو اپنے آپ کو پہاڑ سے بھی بڑا سمجھتا تھا, اب پتہ لگا خدا کے نزدیک آ کے ارے وہ خدا ہے, میں تو خاک ہوں. پھر اس سے خاکساری پیدا ہوتی ہے. جتنی خدا کی قربت انسان کی زندگی میں بڑھے گی اتنی ہی اس کی زندگی میں خاکساری پیدا ہوگی. وہ سمجھے گا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, وہ مالک ہے, میں تو محتاج ہوں. وہ سانس دے رہا ہے تو میں لے رہا ہوں, اس نے تندرستی دی ہے تو میں چلتا پھر رہا ہوں. یہ سب کچھ اسی کا تو دیا ہوا. پھر اس کی طرف کو کتنی دیر تک دیکھے گا, اوپر گردن دکھنے لگتی ہے. بہت دیر تک اوپر دیکھ کے دیکھیے, پھر نیچے دیکھ کے چین ملتا, پھر اس کے قدموں کی طرف دیکھ کے کہتے خداوند تیرا شکر ہے, تو اتنا عظیم ہے. اور پھر دیکھو اس سے خوشی پیدا ہوتی ہے, ایک عجیب قسم کی خوشی پیدا ہوتی ہے. وہ خوشی یہ پیدا ہوتی ہے کہ تو اتنا مہان, اتنا عظیم, اتنا بزرگ, اور میرے ساتھ تو اتنی نزدیکی چاہتا,
تو مجھے اتنے پاس کھینچنا مانگ رہا آپ نے. یہ ایسی خوشی ہے جو خریدی نہیں جا سکتی اور چھینی بھی نہیں جا سکتی. جو اس کے نزدیک آ گئے، جنہیں ایک دفعہ چسکا لگ گیا ہے، جنہوں نے اس کی نزدیکی چکھ لی ہے، وہی جانتے ہیں کہ اس کے پاس آ کے پھر ہوتا کیا ہے، اندر روح کو کیسا لگتا ہے. میں کیا بتاؤں آپ کو. میں تو خود منت کر رہا ہوں، خدا مجھے اس سال اپنے نزدیک رکھ، نزدیکی میں بڑھنے کی توفیق دے کہ میں اور بھی زیادہ تیرے نزدیک آ سکوں. تو جہاں اس کی عظمت نظر آتی ہے تو وہاں انسان کو اپنی اصلیت بھی نظر آتی ہے. اس سے خاکساری، نمرتا پیدا ہوتی ہے. اور یہ جو نمرتا ہوتی ہے، یہ خدائی کے حضور نہیں کہ جی خدا کے حضور تو ہم جھکنے کو تیار ہیں، سبھی کچھ کرنے کو تیار ہیں، اور وہاں سے نکلیں تو پھر سر اتنا اونچا، باتیں اتنی آسمان کی ہماری، اور سوائے ظلم کے ہمارے اندر کچھ نہ ہو. میرے سے زیادہ بڑا کوئی نہیں ہے، مجھے ایسا کیوں کہہ دیا، میری عزت، یہ دنیا بھر کی باتیں پھر نہیں رہتی. وہ حلیمی جو ہوتی ہے، خاکساری جو ہوتی ہے، وہ انسانوں کے ساتھ سلوک میں ظاہر ہوتی ہے. پھر جب آپ کسی سے بات کریں گے تو اس کو لگے گا یہ تو اس کے باتوں میں تو بڑا پیار ہے، یہ تو میرے پاس بیٹھ کے بات کر رہا، یہاں سے نہیں بات کر رہا وہ یہاں اور تو یہاں. ایسا نہیں ہوتا. پھر یہ انہی کی زندگی کا حصہ ہے، انہی کی برکت ہے یہ، جو اس کی قربت میں بڑھ رہے. جتنا زیادہ کوئی خدا کی قربت میں بڑھے گا، نزدیکی میں بڑھے گا، اتنی اس کی آنکھیں کھلیں گی اور پتہ لگے گا کہ وہ کتنا مہان ہے اور میں کتنا مجبور ہوں اس کے بغیر. پھر خدا جب اسے اس حالت میں، جب وہ کہہ رہا کہ میں کچھ بھی نہیں، تب اسے گلے سے لگا کے کہتا ہاں تو کچھ بھی نہیں، تجھے پتہ نہیں کہ تو میری نظر میں کتنی پیاری ہے، تجھے پتہ میں تجھے کتنا پیار کرتا ہوں. ایک عجیب قسم کی خوشی، ایک عجیب قسم کا اطمینان، ایسا خزانہ ہے جس کو خریدا نہیں جا سکتا، اندر ہوتا ہے وہ. خدا کرے آپ اس کی نزدیکی میں بڑھیں. یہ خدا یسوع مسیح نے یہی تو کہا تھا، میں تو اسی لیے تو آیا ہوں، گناہ گاروں کو ڈھونڈنے آیا ہوں. اور پھر یہی نہیں کہ میں انہیں ڈھونڈ لوں گا، جب وہ مل جائیں گے تو میں انہیں مل جاؤں گا. میں انہیں مل جاؤں گا. پھر ہماری ملاقات ہر روز ہوتی ہے. میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس آ کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اندر، اور وہ میرے ساتھ. دیکھا کتنی نزدیکی ہے. ایسی نزدیکی وہ چاہتا ہے. تو جس کی زندگی میں خدا کی نزدیکی ہوگی، اس کی زندگی کی برکتیں بہت ہیں. وہی محفوظ ہے، سرکشت ہے. وہ اس کی رکشا کرتا ہے. کہتا میرے لیے یہی بھلا ہے کہ اس کی نزدیکی حاصل کروں، کیونکہ وہ جو تجھ سے دور ہیں فنا ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے. وہ تو خود ہی جو دور ہوگا تو پھر وہ مغرور ہوگا. جب مغرور ہوگا تو پھر آخر وہ مجبور ہوگا. اس مجبوری کی حالت میں وہ ادھر ادھر دیکھے گا، کبھی اسی کو پکارے گا، کبھی کسی اور کو پکارے گا، کبھی سب اسے کھا جائیں گے، اس کا پیسہ کھائیں گے، اس کی ساری اچھی چیزیں جاتی رہیں گی. کیا کرے گا بیچارہ پھر وہ. اسی لیے تو خدا یسوع مسیح نے کہا تھا مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اگر میں تمہارے اندر ہوں تب تمہیں پتہ لگے گا کہ میں کون ہوں. پھر تمہاری زندگی میں ایک قسم کی خاکساری ہوگی، حلیمی ہوگی، فروتنی ہوگی، جو یہی نہیں کہ میری حضوری میں ہوگی، سب کے ساتھ جب تمہارا سلوک ہوگا اس میں نرمی ہوگی، اور ایک عجیب خوشی تمہاری زندگی میں رہے گی. مانگو مانگو تو تم کو دیا جائے گا. معلوم نہیں آپ نے کیا مانگا ہے. اس سال میں تو یہی مانگ رہا ہوں، اے خداوند مجھے اپنی نزدیکی عطا فرما کہ میں تیری نزدیکی میں بڑھ سکوں. اور وہ کہتا جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا. سب سے اچھی اور پیاری برکت جو وہ آپ کو دینا چاہتا ہے وہ یہ کہ آپ اس کے پاس آ جائیں، اس کے نزدیک ہوں. پھر آپ کو پتہ لگے گا وہ کتنا عظیم ہے، کتنا مہان ہے. پھر پتہ لگے گا وہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے. اور پھر آپ کو پتہ لگے گا خداوند میں مسرور ہونا کیا ہے. آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں.
پیارے بھائی، پیاری بہن، دوستو، خداوند کے پیارو، اور خداوند اس سال میں آپ کو بڑی برکت دینا چاہتا ہے۔ میں بھی مانگ رہا ہوں کہ آئے خداوند میں تیری قربت میں بڑھوں، تیری نزدیکی میں بڑھوں۔ تو یہ تو ایسے ہی محبت کی بات ہے، خدا کے ساتھ ایک رشتہ محبت ہے۔ وہ کوئی کہہ رہا تھا کہ کچھ تم چلو کچھ ہم چلیں، تب دل سے دل کی بات ہو۔ خداوند قریب آیا ہے اور وہ کہتا میں آیا ہوں، اور پھر کہتا میرے پاس آؤ۔ تو یہ جو ہم اس کے پاس آنے کے لیے قدم بڑھاتے ہیں، اس میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ تو کچھ قدم ہیں جو ہمیں اٹھانے پڑتے ہیں۔ سب سے پہلا قدم تو یہ ہے کہ اسے دعوت دو۔ وہ کہہ رہا ہے دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں۔ نہ جانے کب سے کھٹکھٹا رہا آپ کا دروازہ، اور کون جانے وہ کب سے آپ کے ساتھ رہ رہا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اسے دعوت دو۔ کہو آئے خداوند یسوع، اگر تو خدا کا پیار ہے، میں تو ترس رہا ہوں اس پیار کے لیے، میں تو ترس رہی ہوں، دعوت دو پہلے اسے۔ پھر جب ہم اسے دعوت دیتے ہیں وہ اندر آتا ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر اسے وقت دو۔ اگر اس کی نزدیکی میں بڑھنا ہے، وقت دو۔ وقت تو سبھی کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اسی میں سے لوگ خدا کے لیے اپنا وقت کر لیتے ہیں، خدا کا کلام پڑھنے کے لیے، تلاوت کے لیے اس کا کلام پڑھتے ہیں۔ پڑھو، وقت نکالو، دعا کے لیے وقت نکالو۔ تو اسے دعوت دو، پھر اسے وقت دو، تاکہ وہ اس وقت میں آپ کی زندگی میں کام کر سکے۔ کیسے ہمیں خدا نے ایسے انتظام کر دیے، اگر ہم چاہیں تو ہم جتنے بھی چاہیں اس میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ پھر ایک اور بات ہے جس کا ہم کو خیال رکھنا پڑتا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی صحبت کا خیال رکھو۔ کس قسم کے لوگوں میں ہم بیٹھتے ہیں، کس قسم کے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، پھر اسی قسم کے ہمارے شوق ہو جاتے ہیں، پھر خدا کی طرف بڑھنے کے بجائے ہم خدا سے دور ہونے لگتے ہیں۔ خدا کرے اس سال میں خدا مجھ پر رحم کرے، میری بھی مدد کرے۔ میں تو کہتا ہوں اے خداوند میری زندگی پر تیری حکومت ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ وقت اسے دوں۔ خداوند میری مدد کر کے میری صحبت صحیح رہے۔ شکر ہے خدا کے ایسے بہن بھائیوں کے لیے جن کی باتیں سننے سے میرا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ آپ بھی خداوند سے کہیں اے خداوند میں اس سال تیری نزدیکی میں بڑھنا چاہتی ہوں، اور زیادہ تجھے قریب سے جاننا چاہتا ہوں۔ مانگو، تم کو دیا جائے گا۔ مانگو۔